बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तान, और अब हम उसकी जिल्द सोम पर पहुंच गए हैं और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 3। हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं बाब नंबर 64 के जिसका उन्वान है गुरूर, और साथ ही हम इसी नशिस्त में बाब नंबर 65 भी पढ़ेंगे कि जिसका उन्वान है गुस्सा। और इन टॉपिक्स के ऊपर हम हर टॉपिक पे 5 दास्तानें पढ़ते हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाब 64 उन्वान गुरूर। कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है, सूरह अल हदीद आयत नंबर 20। पहले तर्जुमा कि और दुनिया की ज़िंदगी तो सामान फरेब है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फिर साथ ही लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि साहिबान तक़वा और यकीन का ज़र्रा बराबर अमल राह खुदा में माल खर्च मगरूर शख्स के ज़मीन के बराबर अमल से बेहतर है। और साथ ही लिखा है या साहिबान तक़वा और यकीन का ज़रा बराबर अमल मगरूर शख्स के इस अमल से बेहतर है कि जो अगरचे ज़मीन के बराबर ही क्यों ना हो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ ही इसका हवाला है जामे उस-सादात 3/5। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्तसर तशरी। एक मगरूर इंसान दुनिया में नाकाम होता है और आखिरत में भी खसारा उठाता है। इंसान को चाहिए कि अपने माल, सलामती, जिस्म, ख़ानदान, रियासत और दौलत पर कभी भी नाज ना करे, इसलिए कि तमाम चीज़ें फ़ानी हैं और सब ने ख़त्म हो जाना है। इंसान को कभी अपनी खुशहाली पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कुछ नफसानी ख्वाहिशात पूरी भी हो जाएं तो उसे गुरूर व तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा यही चीज़ें मुसीबत का बायस बनती हैं। इंसान को चाहिए कि हमेशा खुदा की इबादत करता रहे, खुदा से डरता रहे और गुनाहों पर निदामत का एहसास करे। उन लोगों के कहने में न आए कि जो बज़ाहिर खुशामद करते हैं, क्योंकि इस झूठी तारीफ़ की वजह से इंसान गफलत और गुरूर का शिकार हो जाता है और ऐसे लोगों की दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है। हवाला है तस्करा उल हक़ाइक़ और साथ ही लिखा है 37। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं दास्तानें इस टॉपिक पर। सबसे पहली दास्तान जिसका उन्वान है क़ल्बी गुरूर। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है एक अरसे तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स की बड़ी तारीफ़ें किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। एक दिन वही शख्स मस्जिद में आया और सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यही है वो शख्स जिसकी हम तारीफ़ें किया करते थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फरमाया कि उसके चेहरे पर मुझे स्याही दिखाई देती है जिसका ताल्लुक शैतान से है। वो शख्स नज़दीक आया और सलाम किया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मैं तुझे खुदा की कसम देकर पूछना चाहता हूँ कि अभी मस्जिद में दाखिल होने से पहले तूने अपने दिल में ये नहीं कहा था कि इन तमाम लोगों में मुझसे बेहतर कोई भी शख्स नहीं। यहाँ पे सवालिया निशान है कि इन तमाम लोगों में मुझसे बेहतर कोई शख्स नहीं है। फिर क्या उस शख्स ने कहा कि बेशक मैं ये बात सोच रहा था। यूं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्मे बसीरत से उसके ज़हनी और क़ल्बी गुरूर को पहचान लिया था। हवाला है शुनीद नहाई तारीख़ सफ़ा नंबर 378 और मोहजतुल बैज़ा 6/298। फिर चलते हैं हम दूसरे नंबर पे दास्तान पढ़ते हैं जिसका उन्वान है मालो औलाद पर गुरूर। लिखा है आस ऐन अलिफ स्वाद आस बिन वाइल वाव अलिफ हमज़ा लाम का ताल्लुक़ बनी सहम सीन है मीम से था और वो इंतहाई बेदीन शख्स था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त मजाक उड़ाया करता था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ अबतर नाउज़ुबिल्लाह के साथ किया करता था। अबतर उसे कहते हैं जिसे खुदा ने औलाद न दी हो और जिसका कोई जानशीन न हो। वो शख्स एक नलायक बेटे का बाप भी था जिसका नाम उमर बिन आस था। वो इंतहाई मक्कार और फरेबकार शख्स था और मुआविया के साथ मिलकर उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बगावत भी की थी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का बयान है कि मैंने उससे कुछ कर्ज़ लेना था। मैं अपना कर्ज़ वसूल करने के लिए उसके पास गया और उससे कर्ज़ की वापसी का मुतालबा किया। उसने मुझसे कहा कि मैं तेरा कर्ज़ वापस नहीं करता। मैंने कहा कि कर्ज़ वापस नहीं करना
تو نہ کر، لیکن میں آخرت میں تجھ سے ضرور اپنا قرض واپس لوں گا۔ اس نے پورے غرور سے کہا کہ اگر بالفرض تیرے عقیدے کے مطابق قیامت کا دن قائم بھی ہوگا تو اس دن بھی میرے پاس اولاد و دولت کی بھی کثرت ہوگی، تو وہاں پر بھی میرے پاس قرض وصول کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں پر بھی تجھے قرض واپس نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، سورہ مریم آیت نمبر 77 سے لے کے 79، اور ترجمہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال و اولاد کی عطا بالضرور جاری رہے گی، اور ساتھ ہی پہ لکھا ہے کہ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ یہ ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے لے کر 79 کا ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، حکایت ہائی شندنی یہاں لکھا ہے، ویسے شنیدنی نارملی ہوتا ہے 5/157 اور موجۃ البیضہ 2/204۔ تو چلیے ہم اب اگلی عنوان کی جانب، یعنی کہ داستان جس کا عنوان ہے، تیسری داستان ہے مغرور پہلوان۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ایک پہلوان جو کہ پہلوانی کے میدان میں بہت ہی کامیاب پہلوان تھا، دنیا بھر کے پہلوانوں کو شکست دے کر اسے بہت زیادہ شہرت ملی، وہ اپنی قوت اور لوگوں کی خوشامد کے ذریعے غرور کرنے لگ گیا تھا، اور ایک دن اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار، اب زمین کا تو کوئی بھی پہلوان مجھ سے پنجہ آزمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میری طاقت کے معترف ہیں۔ اے خدا، اب تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج تاکہ وہ مجھ سے پنجہ آزمائی کرے۔ چند روز گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر بیماری مسلط کر دی، جس کی وجہ سے وہ کمزور اور ناتواں ہو گیا۔ اس کے گھر والے اور دوسرے لوگ بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے اور آخرکار تنگ آ گئے۔ انہوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر ایک جنگل میں جا پھینکا۔ اس پر ذوف کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ اس کا سر زمین پر رکھا ہوا تھا اور اس کے منہ پر چوہے دوڑ رہے تھے، اور کچھ چوہے اس کے پاؤں کی انگلیوں کو کاٹنے میں مصروف تھے، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ جس سے وہ چوہوں کو روک سکتا۔ اور وہاں سے ایک صاحب دل بندہ گزرا۔ اس نے کہا کہ دیکھ، خدا نے اپنے لشکریوں میں سے ایک چھوٹے لشکر کو بھیجا تاکہ تجھے تنبیہ کی جائے کہ تو غرور سے توبہ کرے۔ اگر تو نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے صبر کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ حوالہ یہاں پر نمبر تو لکھا ہے لیکن حوالہ لکھا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں چوتھے نمبر پہ داستان، جس کا عنوان ہے ایک نحوی عالم، نون ہے واو چھوٹی ہے، اس میں ہے جو ہے وہ جیم چہ ہے والا ہے۔ لکھا ہے ایک شخص نے علم نحو حاصل کیا اور اس کا شمار عربی زبان کے بلند پایہ ادیبوں میں ہونے لگا۔ ایک دن وہی عالم کشتی میں سوار ہوا اور اسے اپنے علم نحو پر بہت غرور تھا۔ اس نے کشتی کے بوڑھے ملاح سے کہا کہ کیا تو علم نحو جانتا ہے؟ اس بوڑھے ملاح نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس عالم نے اس سے کہا کہ جب تو علم نحو نہیں جانتا تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کی ہے۔ بیچارہ ملا خاموش رہا اور اس نے کہا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کشتی چلتی رہی، پھر کچھ دیر کے بعد دریا میں گرداب پیدا ہوا اور کشتی ڈوبنے کے قریب جا پہنچی۔ تو اس وقت ملاح نے نحوی عالم سے پوچھا کہ کیا تم تیرنا جانتے ہو؟ اس عالم نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نہیں تیر سکتا۔ تو اس وقت ملاح نے کہا کہ تو نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، کیونکہ کشتی ڈوبنے والی ہے اور تجھے تیرنا نہیں آتا۔ اس وقت وہ اپنے ناجائز غرور پر متوجہ ہوا، اور اعلیٰ ترین علم وہ ہے، جملہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے ناجائز غرور پر متوجہ ہوا اور اسے معلوم ہوا کہ اعلیٰ ترین علم وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر کی نجاستیں دور کر سکے۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، داستان ہے مثنوی 1-52۔ اور اب ہم چلتے ہیں پانچویں اور آخری نمبر کی داستان جو کہ اس ٹاپک پر ہے، اور یہاں پر عنوان ہے ابو جہل کا غرور۔ لکھا ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل
اور ولید بن مغیرہ طواف کعبہ میں مصروف تھے کہ دوران طواف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان میں بحث ہونے لگی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ خدا کی قسم وہ صادق ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ چپ ہو جا، یہ بات تو نے کہاں سے سنی؟ ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کا بچپن، لڑکپن اور اس کی جوانی ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیشہ سے صادق اور امین کہلا رہا ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب پختہ عمر میں جا کر وہ کیوں جھوٹ سے کام لے گا؟ تو ولید نے کہا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اور اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو جہل نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ قریش کی لڑکیاں یہ طعنہ دیں کہ ابو جہل نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ مجھے لات و عزا، عین زے چھوٹی یہ کھڑا زبر، مجھے لات و عزا کی قسم میں کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ جاری رکھوں گا۔ خدا بند تعالیٰ نے اس کے غرور اور نخوت کو نون خے واؤتے کو اس آیت میں نازل کیا۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 5-85 اور اس کے بعد ہے تفسیر عراقی 25/27۔ اور اب آئیے، اب ہم اگلے باب کی جانب آ گئے۔ ہم نے پچھلے باب کی تمام داستانیں بھی پڑھ لیں۔ باب 65 کے جس کا عنوان ہے غصہ، لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 13 ترجمہ: کہ اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ از غضبناک ہوا ہے۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصہ ایمان کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ غصہ ایک انتہائی بری بیماری ہے، اس کے ساتھ اس کے بدترین نتائج کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کے اعصاب کو متحرک کرتی ہے، بالخصوص غصے کے ساتھ اگر کینہ اور انتقام بھی شامل ہو جائے تو اس کے خطرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر غصہ جائز ہوتا ہے، مثلاً کفار کے ساتھ جنگ یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت جس نے کسی عزت، ناموس یا مال پر ڈاکہ ڈالا ہو۔ اس مقام پر غصہ کرنا شرعی اور عقلی طور پر قابل تعریف ہے اور یہ شجاعت اور مردانگی کا ثمر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مقامات پر غصہ کرنا شیطانی اور برائی کی چابی ہے۔ غصہ عقل کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کی شکل تک بدل جاتی ہے اور اس انسان کے اندر اندرونی اضطراب پایا جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کے نقصانات پر خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں اور کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غصے میں انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تمام برائیاں غصے کی حالت میں انسان کے اندر نمودار ہوتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے جو غصے کا باعث بنتی ہیں، اور صبر، حلم اور غصے کو پینے سے انسان ان برائیوں کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر حوالہ لکھا تو ہے لیکن نمبر لکھا ہوا ہے لیکن کتاب کا نام نہیں لکھا۔ آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم داستانیں اس موضوع کے اوپر۔ سب سے پہلے جو داستان ہے اس کا عنوان ہے ذوالکفل، زال واو الف لام کاف فے لام، ذوالکفل۔ لکھا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ذوالکفل کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موت میں ایک نبی رہتے تھے۔ حضر موت میں، حضرت نہیں ہے، سوری میں نے غلط پڑھا، حضر موت ہے زوادرے، حضر موت میں ایک نبی رہتے تھے جن کا نام اویدیہ، عین واو یہ دال یہ الف، اویدیہ تھا۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون میرا جانشین بننا چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حلیم و بردبار ہو اور غصے میں نہ آئے۔ یہ سن کر ایک جوان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کا جانشین بننا چاہتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ حلم و بردباری سے کام لوں گا۔ نبی نے بھی اس کی خلافت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اویدیہ عین واو یہ دال
یہ الف عبیدیہ نبی کی وفات ہو گئی اور وہ جوان ان کا جانشین قرار پایا، وہی جوان ذوالکفل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا۔ ایک دن ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ذوالکفل کو غصہ دلائے؟ ایک جن نے کہ جس کا نام ابیض الف بے یہ زواد تھا کہا کہ میں انہیں غصہ دلاؤں گا۔ ذوالکفل کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے اور ظہر کے قریب قیلولہ کرتے تھے۔ ایک دن ذوالکفل جیسے ہی دوپہر کے بعد سوئے تو ابیض ان کے دروازے پر آیا اور چیخ چیخ کر کہا کہ میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو۔ حضرت ذوالکفل نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ تم جاؤ فریق مخالف کو بھی لے آؤ تاکہ میں تمہارا فیصلہ کروں۔ ابیض اپنے مقام سے نہ ہلا تو ذوالکفل نے پوچھا کہ تم فریق ثانی کو بلانے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرے بلانے پر نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی سے بطور نشانی دی اور دوسرے دن پھر ذوالکفل جب گھر میں آرام کر رہے تھے وہ شیطان ان کے در خانہ پر آیا اور فریاد کی کہ میری مدد کریں۔ ذوالکفل علیہ السلام نبی نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے اور پوچھا کہ میں نے تجھے اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی تھی تو کیا تم نے اپنے مخالف کو نشانی دکھائی تھی؟ ابیض نے کہا کہ جی ہاں، میں نے آپ کی انگوٹھی اسے دکھائی تھی لیکن وہ نہیں آیا اور آپ کے پاس آنے پر رضامند بھی نہیں ہے۔ ذوالکفل نے اسے رقعہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اپنے مخالف کو میرا رقعہ دینا، امید ہے میرا رقعہ پڑھ کر وہ چلا آئے گا۔ پھر لکھا ہے تیسرے دن ذوالکفل سوئے ہوئے تھے تو شیطان نے ان کے دروازے پر پھر شور مچا کر کہا کہ میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے اور اس سے پوچھا تم نے اپنے مخالف کو میرا رقعہ پہنچایا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، اس نے رقعے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ فریق مخالف کے گھر پر جاتا ہوں۔ ابیض کے ساتھ چل پڑے۔ چند قدم چلنے کے بعد ابیض نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، میں صرف آپ کے حلم کا امتحان لینا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس پر آپ کس حد تک قائم ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ انبیاء 2-196۔ اور اب آئیے ہم دوسرے نمبر پہ داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے طاقتور کون۔ لکھا ہے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی جگہ سے ہوا، وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے اور جو وزنی پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو جوانوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جوانوں نے کہا جی جی ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب وہ راضی ہو تو اسے اس کی رضا گناہ اور باطل میں مشغول نہ کرے، میم شین غین واو لام، مشغول نہ کرے۔ جب ناراض ہو تو ناراضگی اسے قول حق سے باہر نہ نکالے، یعنی کہ غصے کے وقت ضبط سے کام لے اور غصہ پی جائے، اور جب وہ مالک بنے تو اس چیز پر نظر نہ رکھے کہ جو اس کا حق نہ ہو۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہو گئی اور حوالہ ہے ابلیس نامہ 1-75 اور دوسرا نام ہے مجموعہ ورام 2-10۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے یہ تو پڑھ لیا جی، اب ہم تیسرے نمبر پہ داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایک نصیحت۔ لکھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے علم سکھائیں اور دین کے احکامات سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کسی پر غصہ نہ کرنا۔ وہ شخص آپ کی خدمت میں سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اکتفا کروں گا۔ جب وہ شخص اپنی قوم میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اور دوسری قوم کے درمیان جھگڑا ہونے کو ہی تھا۔ دونوں طرف سے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف صفارائی کی ہوئی تھی۔ اس شخص نے بھی جنگی لباس پہنا اور اپنی قوم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کو چلا گیا۔ پھر اچانک جنگ شروع ہونے سے پہلے اسے یاد آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ خبردار کبھی غصے میں نہ آنا۔ اس نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور دشمنوں کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا بھائیوں، خون بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا جو خون ہوا ہے میں وہ نقصان اپنے مال و دولت سے پورا کرنے کو تیار ہوں۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کی شرافت کو دیکھا تو کہا کہ جناب ہمارا جتنا
जितना भी नुकसान हुआ था हम वो सब आपको माफ़ कर देते हैं। दोनों तरफ से उठी हुई तलवारें नयामों में चली गईं और एक यकीनी जंग मुस्तकिल अमन में बदल गई। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत की वजह से लोग एक बड़ी जंग से बच गए। और सामईन यहाँ पर हवाला है शुनीदी नहाई तारीख सफ़ा नंबर 305 और मोहजतुल बैज़ा 5,293। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली यानी कि चौथी जो दास्तान है जिसका उन्वान है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और ग़ुलाम। ये उन्वान है, लिखा है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक ग़ुलाम को किसी काम के लिए भेजा। जब उसने आने में देर कर दी तो आप अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले तो उसे एक जगह सोते हुए पाया। आपने उसे पंखे से हवा देनी शुरू की। जब वो बेदार हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा ये हक़ नहीं कि तुम दिन को भी सो और रात को भी सो। तुम रात को दिन किया करो और दिन को हमारे काम किया करो। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए क्योंकि दास्तान मुकम्मल हुई। हवाला है मुंतहिउल अमाल 2,130,130। और अब पाँचवीं और आखिरी दास्तान इस मौजू के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है बुरी आदत और खादिम। जी, लिखा है अब्दुल्ला इब्न ताहिर अपने भाई तलहा की वफ़ात के बाद मामून और रशीद की तरफ से खुरासान का गवर्नर मुकर्रर हुआ और वो वासिक बिल्लाह के दौर तक खुरासान का गवर्नर रहा। अलगरज 17 साल की गवर्नरी के बाद 47 साल की उम्र में 230 हिजरी को फौत हो गया। अब्दुल्ला इब्न ताहिर यहाँ बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं किसी अब्बासी हुक्मरान के पास बैठा हुआ था। उस वक्त इत्तफाक से वहाँ कोई भी ग़ुलाम मौजूद नहीं था। खलीफा ने ग़ुलाम को आवाज़ दी, ग़ुलाम इधर आओ। अचानक एक तुर्की ग़ुलाम एक कोने से बरामद हुआ। उसने बड़े कड़कदार लहजे में खलीफा से कहा कि ग़ुलामों को भी कई ज़रूरी काम होते हैं। उन्होंने रोटी खानी होती है, हाथ मुंह धोना होता है, उन्हें भी नमाज और वज़ू की ज़रूरत होती है। तुम्हारे ग़ुलामों को सोने की भी ज़रूरत होती है। ये तूने कौन सा तरीक़ा अपनाया हुआ है कि जब ग़ुलाम अपनी किसी ज़रूरत की वजह से गायब होते हैं तो तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। ग़ुलाम ग़ुलाम ग़ुलाम, और कब तक आप हमें यूँ ग़ुलाम कहते रहोगे। अब लिखा है कि अब्दुल्ला बिन ताहिर कहता है कि जब खलीफा ने उसकी ये बात सुनी तो सर झुका लिया और मुझे यकीन हो गया कि खलीफा जैसे ही सर बुलंद करेगा तो इस ग़ुलाम का सर तन से जुदा करवा दिया जाएगा। लिखा है थोड़ी देर के बाद खलीफा ने सर उठाया और मुझसे कहा कि अब्दुल्ला देखो, अगर मालिकों का इखलाक अच्छा हो तो ग़ुलामों का इखलाक ख़राब हो जाता है। अब हम ग़ुलामों की ख़राब आदतों की वजह से अपनी आदतें ख़राब नहीं करेंगे। मकसद ये है कि अगर मालिक गुस्सा ना करे तो वो उसके ग़ुलाम और नौकर मुँह चढ़े हो जाते हैं। यहाँ पर हवाला नोट करना है। हवाला है लताइफ़ुत तवाइफ़ सफ़ा नंबर 94। और यूँ हमने इस नशिस्त में दोनों उन्वानात को पढ़ लिया, उनकी तशरीह भी जान ली और उनके बारे में 5 दास्तानें भी पढ़ ली। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।